अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूद फ़ख्र में खुश आमदीद। तैयार हो जाए, फैसला आने वाला है और बहुत जल्द आने वाला है। फैसला है फॉरेन फंडिंग केस का और मलबा गिरने जा रहा है जनाब इमरान खान साहब पर, क्योंकि अब तमाम के तमाम शवाहिद इसी तरफ इशारा करते जा रहे हैं और अब तो किसी जगह से कोरा जवाब भी मिल गया है, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, जहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस उम्मीद के ज़रिए गई थी कि यहां से हमें रिलीफ मिल जाएगा और मशरूत कर दिया जाएगा, इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर दिया जाएगा कि वो दीगर जमातों के फॉरेन फंडिंग के मामलात का जायज़ा लेने तक तहरीके इंसाफ के भी मामलात की समाअत को रोक दे, अपने इस फैसले को मौखर कर दे। लेकिन वहाँ से आ गया है कोरा जवाब और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि भाई आप अपनी तसल्ली करें, मामलात को देखें और इसका फैसला करें। हाँ, ये ज़रूर है कि बाकी जमातों के मामलात को भी देखें, उनके भी फॉरेन फंडिंग के मामलात को देखें और मामलात को आगे बढ़ाएं ताकि ये फॉरेन फंडिंग वाला मामला किसी ना किसी नतीजे पर पहुंच सके, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने पकड़ लेनी है स्पीड, क्योंकि कल भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग केस का मामला था और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर खान साहब ने एक मरतबा फिर इस बात की कोशिश की थी कि ये बला टल जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस बला को टालने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था जनाब अब ये मामला लास्ट स्टेज तक आ गया है, हमें अब आगे बढ़ने दें। आज फॉरेन फंडिंग के मामलात में कौन सी पेशरफ तो मुतवक्के है और कल कौन क्या क्या चीज़ें हुई इस पर आपसे बात करूंगा, लेकिन आने वाले 30 दिन यानी एक महीना इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़े सदमात लेकर आएगा, क्योंकि इस पूरे एक महीने के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 ऐसे डिसीजंस होने जा रहे हैं जो इमरान खान साहब के लिए बहुत ही भारी साबित होंगे, जिसमें से एक पहले नंबर पर यकीनी तौर पर फॉरेन फंडिंग का मामला है, जिसे अब ममनुआ फंडिंग या वायलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट ये इस नाम से मौसूम किया जा रहा है। दूसरा, ये फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर तो यकीनी तौर पर आपके साथ बात करूंगा ज़रा तफसील से। दूसरा मामला है इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर बगावत का, और बगावत अब ना सिर्फ खुल के सामने आ रही है बल्कि इसके बहुत ज़्यादा इशारे मिल रहे हैं। उसकी कुछ वजूहात हैं, आप जानना चाहेंगे यकीनी तौर पर। इमरान खान साहब की जमात वो जमात है जो बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर मार्ज़ वजूद में आई थी और इस जमात को काबिल कबूल सतह तक लेके जाने के लिए या इस लेवल पर लेके जाने के लिए जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बना सके, उनको इलेक्टेबल्स एक वाफर मकदार में फ़राहम किए गए थे। यकीनी तौर पर वो पीटीआई के कोई नज़रियाती कारकुन तो नहीं थे, वो पीटीआई के नज़रिए या इमरान खान साहब के साथ उनकी एसोसिएशन नहीं थी, उनकी एसोसिएशन उसी तरफ थी जहां से वो फैसले लेते भी हैं और जहां के इशारे के ऊपर वो पार्टी बदलते भी हैं और हवाओं के रुख के ऊपर अपने फैसले करते हैं। ये इलेक्टेबल्स की बुनियादी पॉलिटिक्स इसी एक नुक्ते के इर्द गिर्द घूमती है कि वो हवा का रुख भांप लेते हैं। अब इस सूरत हाल में पहले मरहले के अंदर तकरीबन 22 अरकान ऐसे थे जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आने से पहले ही पार्टी से उन्होंने फासला इख्तियार करना शुरू कर दिया और वो मुनहरफ करार पाए, जिनको इमरान खान साहब लोटा कहते हैं, जिनके बारे में ये इल्ज़ाम लगता है कि सिंध हाउस में उनको पैसे बांटे गए और उसके बाद उनके ऊपर एक दीगर चीज़ें चलती हैं। लेकिन अब तहरीक अदम एतमाद ख़त्म हो गई, इमरान खान साहब इक़्तिदार से बाहर निकल आए, लेकिन उनके बयानिए की शिद्दत कम नहीं हो रही और वो तमाम लोग जो पीटीआई के अंदर इस उम्मीद पे थे कि इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है वो एक वेव बनेगा और उस वेव के ज़रिए हम बिल्कुल स्वीप कर देंगे, इमरान खान साहब इलेक्शन जल्द अज जल्द अनाउंस भी करवा देंगे और उस इलेक्शंस के नतीजे में हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब उन अरकान को ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 3 दिन के अंदर जो DGISPR हैं उनकी तरफ से बार बार मीडिया पर आना और आने के बाद इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को मुसलसल झुटलाते रहना और इमरान खान साहब के नहायत करीबी साथी शेख रशीद को वाज़ेह तौर पर झूठा करार देना इस बात की तरफ इशारा है कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अब बहुत ज़्यादा फासले हो चुके हैं। लिहाजा
ایک بات تو طے ہے جس کا اظہار عمران خان صاحب نے خود اسکائی نیوز کو ایک انٹرویو میں دیا تھا، اور اس کے اندر عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جن لوگوں نے مجھے اقتدار سے نکالا ہے وہ مجھے دوبارہ اقتدار میں نہیں آنے دیں گے، اور اس بات کا اعتراف بظاہر اسی سمت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کسی بھی لیول پر کورڈیل نہیں ہیں، لہٰذا وہ تمام لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی الائنمنٹ رکھتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کی لائن اور لینتھ کو بہت اچھے طریقے سے فالو کرتے ہیں، اب واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کے کھل کے عمران خان صاحب کے خلاف کھڑے ہونے سے ان کو اس بات کا اندازہ ہو چلا ہے کہ یہ پارٹی اب چلنے والی نہیں ہے، یہ کمپنی اب نہیں چلے گی، لہٰذا اس کمپنی سے اب ہمیں کوچ کر جانا چاہیے۔ دوسری جانب جو موجودہ حکومت ہے وہ بار بار مشکل فیصلے کر لیے، کسی بھی سیاسی حکومت کے لیے فوری طور پر اپنے اقتدار میں آنے کے مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر پیٹرول کی پرائسز کے اندر ایک ہیوج اضافہ تقریباً 85 روپیز کا 90 روپیز کا کرنا، اور اس کے بعد بجلی کی قیمتوں میں بڑھانا، یہ آسان فیصلے نہیں ہے کیونکہ ان کو سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی، لیکن اگر وہ سیاسی قیمت ادا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مستقبل میں کچھ نظر آ رہا ہے۔ سیاستدان گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے آصف زرداری ہوں، یا عمران خان صاحب ہوں، یا فضل الرحمان ہوں، یا سراج الحق صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، سیاستدان گھاٹے کا سودا کبھی نہیں کرے گا، اور اس کو اگر اس بات کا یقین ہوگا کہ مجھے اس معاملے کی پولیٹیکل پرائس ادا کرنی پڑے گی تو وہ فیصلہ لینے سے پہلے وہ 1000 مرتبہ سوچے گا، لیکن اگر اسے اس بات کا یقین ہو کہ یہ مشکل فیصلے کرنے کے نتیجے میں جو الیکشنز ہوں گے اس کے اندر میں کامیاب ہوں گا، تبھی تو وہ مشکل فیصلے کرے گا، اور اگر اس کو اپنی کامیابی کا یقین بھی ہو اور یقین دہانی کرا بھی دی جائے تو پھر وہ ذرا کھل کے کھیلتا ہے، اور ہم اگر موجودہ حکومت کو دیکھیں تو وہ کھل کے کھیل رہی ہیں، جبکہ عمران خان صاحب 6 دن کا الٹیمیٹم دینے کے بعد کہ جناب میں دوبارہ اسلام آباد آؤں گا 6 دن کے اندر اور پھر میں تاریخ لے کے جاؤں گا یہاں سے الیکشنز کی، تو اس کے بعد سے ابھی تک وہ صرف ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں۔ کل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے جس وقت انہوں نے خطاب کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں بہت بڑا کچھ کام کرنے جا رہا ہوں، لیکن وہ کام میں ابھی بتاؤں گا نہیں کہ میں کون سا بڑا کام کرنے جا رہا ہوں، یہ جب وقت آئے گا تو آپ کو سرپرائز ملے گا، اور اس سرپرائز سے ہی آگے چیزیں چلیں گی۔ اسی تناظر کے اندر کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، فواد چودھری صاحب بھی اس معاملے کے اندر موجود ہیں، اور ان کی طرف سے اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ کچھ منحرف اراکین ہیں جو وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اب ان کا یہ بیان ایدر سائٹ پر چل سکتا ہے، کچھ وعدہ معاف گواہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ جو منحرف ہوئے تھے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کے پاس آ کر اس بات کا اظہار کریں گے کہ وہ کن وجوہات کی بنا پر عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ کر حکمران اتحاد کی طرف گئے، یا جو منحرف اراکین ہیں وہ اس بات کی طرف آ کر اشارہ کریں گے کہ جناب ہمیں حکمران اتحاد میں جانے کی ہماری وجوہات کیا تھیں، عمران خان صاحب نے ہمیں واپس بلانے کے لیے کون کون سے ترغیبات دیں، لیکن یہ بات کہنا کہ کچھ منحرف اراکین رابطے میں ہیں اور وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہے، تو فواد چودھری کا اشارہ یقینی طور پر اس سمت میں ہوگا کہ کچھ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ الائنمنٹ میں آ گئے ہیں، یا یہ فلر ہو سکتا ہے۔ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس وقت فواد چودھری صاحب بھی اپنی بقا کے لیے ایک بہت بڑی جنگ لڑے ہیں، کیونکہ ان کے سب سے بڑے حریف حامد خان صاحب، جن کو انہوں نے بہت مشکل سے دھکے دے کر پارٹی سے نکلوایا تھا، وہ اب واپس آ گئے ہیں پارٹی میں، اور عمران خان صاحب نے ان کو ویلکم بھی کر لیا ہے، ان کو تسلیم بھی کر لیا ہے، اور ان کو کچھ ٹاسک بھی دے دیے ہیں جو آنے والے چند دنوں میں نظر آئیں گے، لیکن یہ بات فواد چودھری صاحب کے لیے ہضم نہیں ہو رہی، اور ان دنوں میں ان کا ایک ویڈیو کلپ ہے جو بہت زیادہ وائرل ہوا ہے، جو عمران خان صاحب کے اس وقت کا کلپ ہے جب ان کی حکومت تھی اور فواد چودھری صاحب ان کے وزیر تھے، اور یہ وہی ٹائم ہے جب حامد خان صاحب کا اختلافات چل رہے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، تو اس کے اندر فواد چودھری صاحب واضح طور پر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے حامد خان صاحب کے ساتھ بہت زیادہ اختلاف ہیں، اور حامد خان صاحب نے افتخار چودھری صاحب کی بحالی کے بعد بہت زیادہ پیسے بنائے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کا ہر ایک کیس جو لگتا تھا
سپریم کورٹ میں وہ لگتا تھا افتخار چودھری صاحب کی عدالت میں، اور اس عدالت میں جو بھی فیصلہ ہوتا تھا وہ حامد خان صاحب اور ان کے لا کمپنی کی فیور میں ہوتا تھا، اور اس ساری صورتحال کے جو بینیفیشری رہے ہیں وہ حامد خان صاحب رہے ہیں، اور یہ ایک نیریٹو انہوں نے بلڈ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حالات میں فواد چودھری صاحب کی پوزیشن بہت زیادہ تھوڑی سی خراب ہونے کا امکان ہے، کیونکہ ان کا ایک بدترین حریف اب ان کے سامنے آ گیا ہے، اور اب عمران خان صاحب اگر حامد خان صاحب کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں یا ان کو اہمیت دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ مجھے وہ جو ہواؤں کا رخ دے کر آنے والے پرندے ہیں ذرا ان سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر اب 3 کام ہونے جا رہے ہیں۔ ایک اندرونی طور پر بغاوت، کچھ لوگوں کی طرف سے جو الیکٹیبلز ہیں یا جو درشنی پہلوان ہیں، فصلی بٹیرے ہیں، ان کی طرف سے واپسی کا امکان، اور تیسرا عمران خان صاحب کی طرف سے ایک بلو جو ممکنہ طور پر منحرف اراکین کی طرف سے یہ بیان کہ ہم کیوں گئے تھے عمران خان صاحب کو چھوڑ کر، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب دونوں کے درمیان ابھی لڑائی تھمے گی نہیں، یہ آگے بڑھے گی۔ تیسرا قدم جو یا تیسرا اہم ایک کام جو اس مہینے ہونے جا رہا ہے وہ ہے عمران خان صاحب، پرویز الہی صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب اور دیگر کے خلاف مقدمات، جس کے لیے اب حکومت نے بہت تیزی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ وہ تمام طاقتیں جو پہلے اس سارے معاملے کے اندر رکاوٹ تھیں، جو یہ کہہ رہی تھیں کہ یار اگنور کر دو، کوئی بات نہیں، تم اپنا کام چلاؤ، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، آج نہیں تو کل سمجھ جائے گا، حالات کا اندازہ کر لے گا، اب ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ نہیں، یہ معاملہ تھمنے والا نہیں ہے، جب تک سختی نہیں کی جائے گی تب تک وہ ان کی بھی کریکٹر اسیسینیشن بالکل اسی طرح ہوگی جس طریقے سے سوشل میڈیا پر ٹرینڈز بنا کر کی جا رہی ہے، جس طریقے سے خاص شخصیات کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کا ٹھٹھا لگایا جا رہا ہے۔ اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ نہیں یار، یہاں سے اب ہمیں اس جگہ سے ہمیں کوئی فیض نہیں ملنا، لہٰذا اس معاملے کو اب نپٹایا جائے۔ یعنی جس وقت عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات کا آغاز ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں پر اب کچھ چیزیں گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اس مہینے کے اندر اندر اس بات کے بھی خاصے امکانات پائے جاتے ہیں کہ اب ایسا ہی ہوگا۔ تیسرا اور سب سے پہلا فیکٹر جو میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا، فورن فنڈنگ۔ فورن فنڈنگ اس وقت اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کیس کے فیصلے کو رکوانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف ہر ایک ایکسٹینڈ تک گئی ہے، ڈیلے کرنے کی کوشش کی، تاخیری حربے استعمال کیے، 9 سال تک مقدمے کو اس طرح لٹکا کے رکھا، اس طرح پیچیدہ کر دیا کہ کوئی بندہ اس کو سمجھ ہی نہیں پایا کہ کیا ہوگا۔ ہر ایک راستہ، ہر ایک طریقہ، ہر ایک دباؤ، ہر ایک داؤ انہوں نے استعمال کیا، لیکن آخرکار سچ نے کھلنا ہے۔ پھر جب چیزیں سامنے آئیں تو پھر اس کو نتھی کرنے کی کوشش کی دیگر سیاسی مخالفین کے ساتھ کہ میں نہیں برا، یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے، مجھے اکیلے کو سزا نہ دو، اس کو بھی سزا دو، اس کو بھی سزا دو، اس کو بھی سزا دو۔ لیکن یہ تمام باتوں کا حقائق کے ساتھ یا مقدمات کی سماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ یہ مجرم اگر یہ کہے کہ جناب سزائے موت کا مجرم، مثال کے طور پر وہ اگر یہ کہے کہ جناب مجھے سزائے موت اس وقت آپ نے دینی ہے جب پاکستان کی تمام جیلوں میں موجود جو اقدام قتل یا قتل کے ملزمان ہیں ان کے مقدمات سنے بھی جائیں، ان کو فیصلہ بھی ہو جائے، اور جب تمام مقدمات کے اندر ملزمان کو پھانسی کی سزا ہوگی تو سب ملزمان کو ایک ساتھ پھانسی لگانی ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تب مجھے پھانسی دیں، یعنی نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ نچے گی۔ اسی لیے یہ جو سپیڈ اپ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فورن فنڈنگ کا معاملہ، تو پاکستان تحریک انصاف نے اس کو رکوانے کی بڑی کوشش کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بہت زیادہ درخواستیں دائر کی گئیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے یہ کہہ دیا کہ جناب 30 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن کو پابند کر دیا کہ آپ اس کا فیصلہ کریں۔ پھر اس فیصلے کے خلاف رجوع کیا گیا دوبارہ، اور اس کہا گیا کہ جناب یہ 30 دن کی پابندی ہٹائی جائے۔ الیکشن کمیشن کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو لارجر بینچ تھا اس نے یہ پابندی ختم کر دی، لیکن الیکشن کمیشن کو مقدمے کی سماعت سے نہیں روکا۔ اس کے بعد پھر ایک درخواست دائر کی گئی کہ جناب اس مقدمے کی سماعت کو
روک دیا جائے اس وقت تک جب تک پیپلز پارٹی اور JUIF کے مقدمات کی بھی سماعت نہیں ہوتی۔ اب اس مقدمے کے اندر جو کل ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس درخواست کو نپٹا دیا۔ اس نے کہا جناب یہ تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ سب کو ایک ساتھ سنا جائے، سب کو ایک ساتھ سزا دی جائے۔ آپ کا مقدمہ اب حتمی مراحل میں ہے، اس کا فیصلہ کرنے دیں الیکشن کمیشن کو۔ باقی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن یہ بھی دے دیتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUIF کے مقدمات کی بھی ذرا تیزی سے سماعت کرے اور ان کو جلد از جلد منطقی انجام تک بھی پہنچائے۔ الیکشن کمیشن کے اندر بھی انور منصور خان صاحب نے اس معاملے کو انہی گراؤنڈز پر رکوانے کی کوشش کی جس کو مسترد کر دیا گیا۔ اب کل کا دن اس حوالے سے امپورٹنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ کل انور منصور خان صاحب نے میرا خیال ہے جو اب تک اشارے ہے کہ انہوں نے حتمی دلائل دینے ہیں اور حتمی دلائل وہ دیں گے۔ اس کے بعد اکبر ایس بابر صاحب کے وکیل نے دلائل دینے ہیں اور اس کے بعد یہ معاملہ وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ محفوظ کر لے گا اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آلموسٹ اسی مہینے اس فیصلے کو اناؤنس کر دے گا اور اس فیصلے کی اناؤنسمنٹ یقیناً عمران خان صاحب کے لیے مشکل باعث ہوگی۔ یہ میری رائے ہے، یہ نہیں میں بتا رہا کہ ایسا فیصلہ آئے گا، میری رائے ہے کیونکہ جتنا میں نے فارن فنڈنگ کیس کو فالو کیا ہے، جس طریقے سے میں نے چیزیں دیکھی ہیں، مجھے اس بات کا کبھی امکان نظر آ رہا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس سے عمران خان صاحب کے لیے کوئی خیر کی چیز نہیں برآمد ہونی، اور یہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب اس سارے کے سارے معاملے کو التوا میں ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب اتوار والے دن آ رہے ہیں لاہور، اور لاہور میں انہوں نے اپنے ورکرز ایک کنونشن بلایا ہے اور لاہور کے جو 4 صوبائی حلقے ہیں جہاں پر ضمنی الیکشنز ہونے جا رہا ہے وہاں پر کارکنوں کے ساتھ وہ خطاب بھی کریں گے اور اس کے بعد وہ پروگرام ترتیب دیں گے کہ ان 4 حلقوں میں کس طریقے سے انتخابی مہم چلانی ہے اور کب کب عمران خان صاحب نے یہاں پہ آ کے ان 4 صوبائی حلقوں کے اندر الیکشن کیمپین کو لیڈ بھی کرنا ہے اور وہاں پر جلسوں سے خطاب بھی کرنا ہے۔ اتوار والے دن عمران خان صاحب لاہور میں ہوں گے اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ پیر سے کون سا نئی چیز سامنے آتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب لاہور میں آئیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ نئی ڈیولپمنٹس تو ہوں گی اور اس پر نظر رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔